السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی بھی علی بھائی کا ایک کلپ آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق، وہ بھی آپ سن لیں، اور پھر اسی طرح کا ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی ہوا تھا اور اس کا انہوں نے کون سا جواب دیا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہترین جواب وہ بھی آپ ضرور سن لیں، اور اس کے بعد کچھ ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ لازمی سنیں۔ بے فکر رہو، یہ سمجھ، یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا، یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا۔ ہاں جی، اس کے نام میں علی آتا ہے اور علی بنو امیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ بالکل، میں تمہیں جنرلی بنو امیہ سمجھتا ہوں۔ Brother called Nasiruddin, that why are you absconding in Malaysia? I'm not absconding in Malaysia. People know that I'm staying in Malaysia, in Putrajaya. What he may be meaning that why did I run away to Malaysia, or why did I come to Malaysia? And you know that there was an allegation by the Indian government because of the popularity, and many people were accepting Islam, and the new government, the BJP government, again is a Muslim, and they had a lot of agenda, so they laid allegation against me, first on terrorism, they could not prove it, then they said hate speech, they could not prove it, then they went to money laundering, that also they cannot prove it, then they tried to give me a bait and tried to convince me to come back and to compromise, which I didn't agree. Basically, I did hijrah, and hijrah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I being a da'i, when I felt that my life was in danger, I did hijrah, and this is the sunnah of the prophets and the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I was happy that Allah made it possible for me to follow one of the sunnahs of the prophet, which very few people can do. I did hijrah and I chose Malaysia. The reason is because I feel Malaysia is one of the best available Muslim countries in the world. Most of the Muslim countries in the world today have got problems. The best available amongst the Muslim countries, more than 56 that are there, I felt Malaysia was the best. That is the reason I came here. The reason I felt Malaysia was the best is, number one, that Malaysia is away from the war zone. You know, many Muslim countries are in the war zone, especially in the Gulf region. You have war in Yemen, you have war in Syria. So this Malaysia is away from the war zone, number one. Number two, it's away from the wrong influence of the Western countries. You know, people, the Gulf countries and Muslim countries close, which are in Europe and otherwise, they are under the influence, the bad influence of the Western countries, which Malaysia is away. It has very little influence of America and the Western countries. Number two. تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور اس کی مکمل اس جو ابھی مسئلہ شروع ہوا ہے، اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں شیخ عثمان اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ شیخ عثمان ایک پاکستانی پٹھان عالم ہے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے جو میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، جن کے ہاتھوں جرمن یوٹیوبر نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے کچھ دن پہلے ڈاکٹر ذاکر کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ اپنی جو یہ ویڈیو ہے یہ دوبارہ ریکارڈ کر لے اور اپنی یہ تحقیق دوبارہ کر لے، اس میں یہ چیز ضعیف ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے غرور اور تکبر اور میں نہیں کیا، بلکہ اس نے جواب میں کہا کہ ہاں بالکل ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس میں کہا کہ شیخ عثمان بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، اور انہوں نے ایک صحیح بات کی، اور میری جو بات تھی، میری جو رائے تھی، میرا جو مسئلہ تھا وہ غلط تھا، اور ان کی جو رائے ہے صحیح حدیث اس میں اس طرح ہے، تو انہوں نے غلطی مان لی۔ اب اس کے بعد شیخ عثمان جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس گئے کچھ دن بعد، اور ان سے ملاقات کی۔ سائڈ میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو اس سے ملاقات کی، اور ملاقات میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں ایک عطر تحفے میں دیا، اور کہا کہ یہ عطر یہ مارکیٹ میں جتنے بھی پیسے آپ دے دیں یہ نہیں ملتی، یہ خاص، میرا جتنا خیال تھا غلاف کعبہ جس سے وہ کرتے ہیں، شاید کہ وہ والا ہو یا کچھ اور، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ حرم شریف کی یہ ایک خاص عطر ہے جو مجھے دی گئی ہے، اور یہ عام نہیں ملتی۔ شیخ عثمان نے ان کا جو ماتھا ہے وہ چوما ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ مجھے آپ کے ہاتھوں سے ملنے کی وجہ سے سب سے عزیز ہے اور سب سے بہترین ہے۔ اتنا پیار اور محبت اس اختلاف کے باوجود ان کے درمیان ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے دوستو کہ اللہ ان سے دین کا کام کیسے لے رہا ہے، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعارف کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کہ وہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہے، لیکن شیخ عثمان جو کہ ایک پٹھان اور پاکستانی عالم ہے، لیکن اب بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہے۔
جگہ جگہ پر جو ہے وہ دکان ٹائپ لگا رکھا ہوتا ہے اور ٹیبل پہ کتابیں اور قرآن مجید اور یہ سب چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اور لندن میں اور امریکہ میں اور مختلف جگہ پر یہ دعوت سینٹر لگائے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مناظرے کرتے اور ان سے اسلام قبول کروا لیتے، اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سینکڑوں سال پہلے لاکھوں لوگوں سے فلاں بندے نے اسلام قبول کروایا، یہ ایسی باتیں نہیں، یہ ساری انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ان سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو علماء ہے یہ سارا دن اپنے مسالک، اپنے فرقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، انہی کے لیے چیختے ہیں اور انہی کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی تمام توانائی اسی میں ہوتی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان عالم کو نیچا دکھا سکے، کسی دوسرے مسلمان کو نیچا دکھائے اور خود کو اوپر کرے، اور سارا دن میں اپنی شہرت کے لیے، اپنی بات لوگوں سے منوانے کے لیے سارا دن یہ کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں عیسائیوں کی، سکھوں کی، ہندو کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم نے، کسی مولوی نے کسی سکھ یا ہندو سے اسلام قبول کروایا ہو، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے اور جو سب کچھ ان کی جو توانائی ہے یہ صرف اور صرف فرقے کے لیے ہے اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ یہ تمام کے تمام کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ خالص اللہ کے دین کے لیے وہ پیغامی یا اصلاحی ویڈیوز بناتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، ورنہ تو پہلے تو ہم عوام، ہم اور آپ خود نہیں چاہتے ایسی ویڈیوز جو کہ اصلاحی ویڈیوز ہو۔ ہم خود چاہتے ہیں جس میں مسالہ ہو، جس میں گالیاں ہو، جس میں جو میں والی ویڈیوز ہو اور جس میں کسی اور کی برائی ہو، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیں، اس کے نیچے کمنٹس بھی زیادہ ہوں گے، اس کے نیچے سب کچھ زیادہ ہوگا۔ لیکن جو اصلاحی ویڈیوز ہے، دیکھیے علی بھائی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویورشپ کم ہے اور ہماری زیادہ ہے، اب یہ ایک تو کم اور زیادہ کا مثال یہ نہیں کہ وہ حق پر ہوں گے، اور دوسرا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہزاروں لوگ استعمال کرتے، ہزاروں لوگ ری اپلوڈ کرتے، 10 20 ملین، 30 ملین، 100 ملین ویوز آتے ہیں ان کی ویڈیوز پر، اور ان کے تو صرف پاکستان اور انڈیا میں وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر مولوی کے نام سے نفرت کرتا ہے، یہ ایسے لوگ جو مطلب کہ یہ مسالے والی ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس طرح کے ٹاپک، تو یہ لوگ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ باقی علی بھائی کی بہت ساری باتیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اور یہ ابھی جو مسئلہ شروع ہوا ہے، ایک عالم نے جو ہے ان پر 5 لاکھ کا انعام لگا رکھا ہے کہ اگر کوئی اسے قتل کر لے، اگر ایسا اللہ نہ کرے ایسا کوئی ایک بھی قدم ہوا کسی بھی طرف سے، تو یہ پھر علماء پہلے سے بھی قتل ہو رہے، پوری دنیا میں بھی مسلمان قتل ہو رہے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم اور بمباری ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم ان سے سیکھنے کے بجائے ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جو باقی جو معمولی سے محفوظ علماء ہیں ان کو ہم ابھی 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا انعام لگا کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو آپ لوگ جانتے ہو کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہر کوئی پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان علماء کو اللہ ہدایت دے، کیونکہ ان میں سے ایک کو بھی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے شام، عراق اور فلسطین، بیت المقدس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، بیت المقدس میں رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں پر جو ہے وہ اسرائیلی افواج نے جو ہے وہ حملے کیے، ان کو باندھا ہے، ان کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر رافیہ صدیقی کی امریکی جیل میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں چاہیے تھی، ہمارے علماء کو چاہیے تھے، اگر یہ حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پر ویڈیوز بناتے، لیکن ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں حق پرست ہوں، کیوں حق پرست ہوں؟ کیونکہ فلانا مولوی اس کو جو ہے یہ جاہل ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، میں قرآن و سنت صحیح سمجھتا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں ہوں، سارا دن اپنی اس میں ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے علماء ہیں یہ ضائع کر رہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ باقی آپ جو عوام ہیں دوستو، آپ سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کمنٹ، کوئی بھی ایسی رائے کسی کو نہ دیں جس میں ہم خود گناہ کے مرتکب ہو، بلکہ کوشش کریں کہ ایسی اصلاحی ویڈیوز شیئر کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ڈیبیٹ ہے یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ،
وہ شیئر کرے، وہاں پہ لائک کرے، وہاں پہ کمنٹ کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر عیسائی کمنٹس کرتے، ان عیسائیوں کو جواب دے، ان کو اسلام کی دعوت دے. تو یہ ایک دین کی خدمت ہے. اور دوسری طرف جو سارا دن آپس میں لڑ رہے، بلکہ اب تو صحابہ پر بھی جو ہے وہ تنقیدیں شروع ہو گئی. پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر اب اور صحابہ ہو چکے. تو اللہ ہم پر رحم کرے اور کوشش کرے کہ اللہ سے اپنے ایمان کی دعا کرے، اور اللہ ہمیں اس حال میں موت نصیب فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. کیونکہ آج کل کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے کہ فتنے جو ہے وہ بارش کی طرح آئیں گے. تو جو کوئی اپنے مثال کے طور پہ گھر میں ہوگا وہ محفوظ ہوگا، لیکن آج کل تو گھر میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. گھر میں بھی لوگوں کے ساتھ موبائل ہے، اور جس طرح کا فتنہ وہ برپا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا جھوٹ وہ پھیلانا چاہے وہ پھیلا سکتا ہے. تو اللہ ہم پہ رحم کرے. باقی اس کے بارے میں میں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، شاید کہ کسی کو کوئی سمجھ آ جائے، لیکن مشکل ہے. باقی اس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں. والسلام.